बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 20। मैंने दलान के दूसरे सिरे पर रंगीन रोशनियों की चमक देखी और अपनी रफ्तार हल्की कर दी। नरम कालीन पर बेआवाज चलता हुआ मैं उस रोशन हुजरे की तरफ बढ़ा। पिस्टल पर उंगलियों की गिरफ्त आप ही आप सख्त हो गई। तमाम हुजरों की तरह उस हुजरे के किवाड़ भी रंगीन रोशनियों से मुज़य्यन थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हुजरे के दरवाजे के बराबर जा खड़ा हुआ। पालिश की हुई खिड़की में कोई बालिश भर का मुसल्लस तराशा गया था और उसमें सुर्ख शीशा जुड़ा हुआ था। मैंने उस सुर्ख मुसल्लस से आंखें लगाई। सुर्ख शीशे के उस मुसल्लस से अंदर हर चीज सुर्ख दिखाई दे रही थी। हुजरे में गहरे सुर्ख रंग के कालीन बिछे थे। सुर्ख रंग के एक छप्पड़ खट पे रेशमी जाली तनी हुई थी और सुर्ख दीवार पे काबिले एतराज तस्वीरें आवेजा थी। छत पे सुर्ख फानूस लटक रहा था और कमरे में सुर्ख रोशनी फैली थी। सब कुछ सुर्ख नजर आ रहा था। मेरा सर चकलाने लगा। ये तिलस्म कब टूटेगा? किस मुश्किल में पड़ गया हूँ मैंने हर तरफ गर्दन घुमा फिरा के देखा। कमरा खाली था, मगर नहीं, ये गलती थी मेरी। कमरा खाली न था। सुर्ख आईने के सामने सुर्ख मलबूस वाला सुर्ख रंग का एक मुजस्मा पड़ा हुआ था। मेरी तरफ मुजस्मे की पुश्त थी। अचानक मुजस्मे में हरकत पैदा हुई। उसने एक बाजू उठा के अपने बालों पे हाथ फेरा, फिर उसके बाद दोनों हाथ उठा के भरपूर अंगड़ाई ली। ढीले रेशमी गाउन की आस्तीनें सिमटकर कोहनी से ऊपर आ गई। मैंने देखा कि वो मुजस्मा नहीं बल्कि गुदास बाहों वाली एक खूबसूरत औरत है। जीती जागती औरत जिसने एक झटके के साथ दोनों हाथ गिरा दिए और सुर्ख रेशमी गाउन की आस्तीनों ने लटक के सुर्ख गदास बाहों को ढक लिया। औरत की आवाज उभरी। गालबन उसने लंबी जमाही लेकर मुंह से आवाज निकाली थी। वो आगे बढ़ी और शीशे के पास एक चौड़ा सा कंगा उठाया। उसके बाद अपने गहरे सुर्ख बालों को सुलझाने लगी। उसके हाथ कंगा चला रहे थे। मैंने देखा कि उसके हाथों में हसीन मालाएं पड़ी हैं। सुर्ख मोतियों की मालाएं उसकी सुर्ख बाजू पे फैलती गई। फिर अचानक उसने झुंझला के कंगा फेंका और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और झुक के शीशे में अपना अक्स देखने लगी। वो अभी तक मेरी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। कुछ लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही। उसके बाद सीधी तन के खड़ी हो गई और अपने रेशमी गाउन की डोरियों से खेलने लगी। उसका सर झुका हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। सीधी खड़ी खड़ी नाक, बड़े बड़े सुर्ख होंठों वाली इस औरत का ये आधा रुख इतना दिलकश था कि मेरे पांव वसनी हो गए। मैं जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था, अब खामोशी से इस ड्रामे का ड्रॉप सीन देखना चाहता था। चंद लम्हों तक वो अपने लुबादे की डोरियों से खेलती रही और फिर जैसे एक जोरदार आवाज के साथ महल की छत मेरे सर पे आ घिरी। उसने झटके से अपने लुबादे की डोरियां खोल दी। रेशमी लुबादा उसके भरे भरे शानों पे फिसलता हुआ उसके पैरों में ढेर हुआ। उसका लाल भभूका बदन सुर्ख शीशे के मुसल्लस में कूदने लगा। अब वो मेरे मुकाबल खड़ी थी, जलते हुए दिए की लो की तरह। वो एक बार कांपी। उसने शीशे के सुर्ख मुसल्लस की तरफ देखा और मुस्कुराई। बला की हसीन औरत थी। उसके बाएं रुखसार पे एक तिल था। उसकी आंखों में सहराए असीम की तमाम रातें रची हुई थी। मैं पथरा गया। हकीकत यह है कि एक बार फिर मुझे वरदान साधानी ने संभलने का मौका दिया, लेकिन क्या ये इंसान सब कुछ देख के संभल सकता है? वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम की आवाज आग में तपाई हुई हथौड़ों की तरह मेरी कंपटियों पे पड़ रही थी।
ادھر میرے اوکم میں چیتو کے جوڑے رات کے سناٹے کو جھنجھوڑ کر کھا رہے تھے۔ شعلے نے پھر ایک آہ بھری اور مجھ آدم کے بیٹے کو زندہ درگور کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں آگے بڑھا اور یہ سب میرا عمل نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن بس انسانی فطرت جو شاید خود انسان کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی، وہ اگر اپنے ہاتھ میں ہوتی تو میرے استھا اچانک غصانے پہ چیخ مارتی اور میں دھر لیا جاتا، مگر اس کی آنکھیں نشے کی حالت میں تھی۔ اس نے مجھے دروازے سے برآمد ہوتے دیکھا اور نشاور انداز میں مسکرائی۔ میں نے ایڑی کی چوٹ سے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ باہر شاید صحن میں موجود چیتے لڑ پڑے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ پھر کچھ لمحات گزر گئے، وہ لمحات جن کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا کہ اگر میں ان سے بچوں تو تبھی بہتر بدھا بن سکتا ہوں۔ اشبہنائیں میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ جن برے راستوں پہ نکل گیا تھا ان سے واپسی شاید اب میرے لیے ممکن نہ رہی تھی۔ ایلس فیوری سے آغاز ہوا تھا اور انجام کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال سنگ سرخ کا یہ مجسمہ آہستہ آہستہ سکون پاتا گیا اور پھر اچانک اس کے اندر جیسے خاص بیدار ہو گئے۔ وہ بری طرح تڑپی اور حسین آواز میں کہا، کون ہو تم؟ میں نے قالین پہ کوہنی ٹکائی، جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ اس کا نشہ تو اتر گیا تھا، لیکن میرا سارا وجود نشے میں سرشار تھا۔ میرے منہ سے آواز نکلی، میں چیتا ہوں، خاموش رہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے کہا نا، خاموش رہو۔ بتاتے کیوں نہیں کہاں سے آئے ہو تم؟ اس آئینے سے نمودار ہوا ہوں۔ کیا تم نے میرا خواب نہیں دیکھا؟ میں تمہیں اپنا وہم سمجھتی تھی، اور اب کیا سمجھی ہو تم؟ چیتا، ٹھیک ہے، اب تم صحیح سمجھی ہو۔ جانتی ہو میں تمہیں گولی بھی مار سکتی ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہیں چھپا جاؤں گا۔ حشمان ذکری کو جانتے ہو؟ تو یہ حشمان ذکری کا محل ہے، ہاں، اور کچھ ہی لمحے جاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ الفاظ میرا پورا نشہ اتارنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے کمرے کو گردش کرتے ہوئے محسوس کیا، اگر ایسا ہے تو یہ صورتحال تو انتہائی خطرناک ہے۔ اتنے خطرناک حالات سے گزر کر آزادی کی ایک امید پیدا ہوئی تھی، لیکن حشمان ذکری کا نام سن کے میرا دماغ چکرا گیا، اور پھر لڑکی کے الفاظ کہ وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ اس ماحول میں آیا اور اس نے صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا تو یہ جو نتیجہ ہو سکتا ہے، مجھے اس کا پورا اندازہ تھا۔ وہ مسکرا کے بولی، تم نے اپنا نام نہیں بتایا، کیا تمہیں چیتا نام پسند نہیں؟ وہ کلکلا کے ہنسی، پھر بولی، وہ تو پرانی بات ہے، میں تمہارا نیا نام پوچھ رہی ہوں۔ میں اس کے الفاظ کے طنز کو محسوس کر کے واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے کہا، میرا نام خاقان جمشیدی ہے۔ نام تو بڑا اچھا ہے، تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ امینا۔ ویسے امینا، بس کیا کہوں میں تم سے، بعض اوقات اپنا وجود بھی بے مقصد اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ تم پہ کتنا اختیار رکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ اس نے کہا، خاقان، ہم سب مجبور ہیں، ہم سب بہت مجبور ہیں۔ حشمان ذکری میرا مالک ہے، اس نے مجھے خرید لیا۔ وہ بے پناہ دولت مند ہے، لیکن دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ تم میرے وجود کی گہرائی میں اتر گئے ہو، اور جو شخص روح کو خریدے اس پہ کائنات قربان ہے۔ سونے چاندی کے چھپر کھٹ، مخمل کے لحاف، زردار پردوں میں قید ہو کر صرف ایک سونے کے پنجے کا قیدی تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اپنی روح کے خریدار سے صحیح معنوں میں محبت ہوتی ہے۔ نہ جانے تم کیا سمجھ رہے ہوگے میرے ان الفاظ سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری ہو چکی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی تو آہستہ سے بولی، بتاؤ تو تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ سے کچھ مانگو، کچھ بھی مانگو مجھ سے، بس آزادی مت مانگنا۔ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں امینا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی تم سے دور نہیں جانا چاہتا۔ آؤ، میں تمہیں اپنے دل میں چھپا کے رکھوں گی۔ تم میری خواہشات کی تکمیل، تم میری بے کیف زندگی کا کیف ہو۔ آؤ پلیز۔ اسے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے نکال کر لے چلی۔ ذرا سی الجھن ضرور تھی ذہن میں، لیکن امینا کے انداز سے یہ پتا چلتا تھا کہ وہ در حقیقت مجھ پہ مر مٹی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ میں دوسرے کمرے میں آیا۔ اس نے ایک ابنوسی صوفے کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکلی اور میں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ سرخ قالین کے چاروں کونوں پہ 4 ابنوسی صوفے بچھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ درمیانی حصہ خالی تھا۔ آتش دان کے کانس میں ڈائمنڈ کٹ شیشے کے کنٹر میں شراب کی بوتلیں سجی تھی، جن کے آگے پیچھے چھوٹے گلاس اور پیمانے سجے ہوئے تھے۔ ایک طرف میز پر تاؤس، رباب، دف اور دیگر ساز رکھے ہوئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے خوفناک درندوں اور صفاق پہرے داروں کے نگرے میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک بدنصیب قیدی تھا، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربناک صدیوں پہ محیط تھا۔ 2 خونخوار پہرے داروں کو جہنم رسید کر کے امک الف لیلہ اور بغداد کی رنگین شام کے حسین مناظر سے گزر رہا تھا۔
اس وقت ہیک، اسمتھ، حشمان ذکری، رحمان جستانی سب کے ساتھ پس منظر میں چلے گئے، جہاں میں کیف و نشاط کی بلند پروازی کر رہا تھا۔ امینہ کو دوسرے حجرے میں گئے ہوئے کچھ منٹ گزرے، میں انتظار کرتے کرتے اکتا کے کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ مجھے امینہ کی ساتھ حشمان ذکری کی آواز سنائی دی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھاتا، امینہ بجلی کے دھار دوسرے کمرے سے نکلی اور مجھے ایک طرف دھکیل کر باہر جھانکنے لگے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، امینہ نے عربی میں کچھ کہنا شروع کیا۔ وہ ابھی تک دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور میری طرف مڑ کے بولی، شکر ہے مشکل ٹل گئی، اب تم آرام کرو۔ کون تھا؟ اگر تم اسے حشمان ذکری سمجھ رہے ہو تو وہ نہیں تھا، بہرحال خطرہ تو ہے۔ اس نے عجیب سے انداز سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، چلو اب تم آرام کرو، میرا مطلب ہے کہ اب مجھے بتاؤ کہ زندگی کیا ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، بہرحال میں اسے بتاتا رہا کہ زندگی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ جس وقت ہماری آنکھ کھلی، روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی اور وہ بولی، میں باہر جا رہی ہوں، تم اس وقت تک باہر مت نکلنا جب تک میں واپس نہ آؤں۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ بہرحال یہ جگہ کوئی مستحکم حفاظت کا نہیں تھی، کسی بھی لمحے راز کھل سکتا تھا۔ در حقیقت میں پھروں کے چھتے میں پھنس گیا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی سوچا تھا کہ باہر سے مجھے مینا کی آواز آئی، دروازہ کھولو۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا، وہ اندر آئی اور کہنے لگی، سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا، تمہارے چہرے پہ خوف کی ایک شکن نظر نہیں آنی چاہیے۔ تم میری جاگیر ہو، میری مملکت ہو، میرے محبوب ہو، آؤ ہاتھ منہ دھو اور ناشتہ کرو۔ حشمان ذکری کے بارے میں کچھ پتا چلا، وہ شام تک نہیں آئے گا۔ اس وقت وہ سب کے سب ان لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں جو انہیں محل میں ملی ہیں، اس نے کہا اور پھر مسکرا پڑی۔ اور ایک لاش یہاں موجود ہے، امینہ کی لاش۔ کیسی باتیں کر رہی ہو مینا، واقعی تم نے مجھے قتل کر دیا، ختم کر دیا تم نے مجھے۔ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، آؤ ذرا منہ ہاتھ دھو لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ اس کے بعد پیچھے چلنے لگا۔ 2 کمروں سے گزرنے کے بعد اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور بولی، وہ غسل خانہ ہے۔ جب میں منہ ہاتھ دھو کے واپس آیا تو وہ میری میز پہ بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، اس نے چائے تیار کرنا شروع کر دی۔ بہترین ناشتہ سامنے موجود تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو گی۔ پہلا سوال، کیا تم ہندوستان سے آئے ہو؟ ہاں۔ ایسی کون سی بات ہے کہ حشمان ذکری اور اس کا گروہ تمہارے پیچھے پڑا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ موجود ہے یا تم کوکین، سونا یا کرنسی کے اسمگل ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں امینہ، میں تو صرف ایک سرکاری افسر ہوں۔ کیا کسٹم آفیسر؟ نہیں۔ تو پھر کیا وجہ؟ ڈیئر، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے کچھ چھپاؤ گے نہیں۔ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی اور بولی، مگر میں محسوس کرتی ہوں کہ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ میں ان چند لمحوں میں تمہارے قدموں کی ہاک بن چکی ہوں۔ سنو، عورت ایسے ہی بیکار اور بے تکی سی چیز ہوتی ہے، کسی کو زندگی کا مالک بنا لے تو اپنے آپ کو مٹا ڈالے۔ اب تو مجھے یہاں مت چھوڑنا، میں زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو مجھے اپنے ساتھ ہندوستان لے چلو۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، یہ تمہاری محبت ہے، میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، وعدہ کرتا ہوں۔ سنو، مجھے لوہے کی ایک ایسی تختی کی تلاش ہے جس پہ ناقابل فہم زبان میں کچھ عبارت کندہ ہے، لیکن وہ تختی ہے کہاں؟ اس نے سوال کیا۔ ذکری کے قبضے میں۔ یہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کوئی بڑا خزانہ، کوئی قدیم دفینہ؟ اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز؟ اگر وہ دستیاب ہو جائے تو ہم کئی سلطنتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا تم نے میرے لیے۔ اصل میں تم نے اس طرح مجھ سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کیا کہ دل کی بات زبان تک آ گئی، ورنہ یہ تمہارا فرض نہیں، اور میں تمہارے لیے یہ سب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نہیں، میری زندگی، میرے اور تمہارے معاملات اب الگ الگ نہیں رہے۔ ہاں واقعی، میرے اور تمہارے معاملات اب الگ الگ نہیں رہے۔ بڑی خوفناک عورت تھی، میں اس سے تھوڑا سا مخلص بھی ہوا جو فطرت بن گئی تھی۔ ایلس فیوری کی قربت کے بعد وہ کمبخت بار بار ابھر آتی تھی۔ ایک حسین عورت، ایک ایسی دلکش عورت جسے خوابوں کا تصور سمجھا جا سکے۔ اگر اس قدر قریب ہو اور اس کا حصول اتنا آسان ہو تو خیر میں یہ نہیں کہتا کہ عمر کے ہر حصے میں انسان اسی انداز میں سوچتا ہے، لیکن جس عمر میں اس وقت میں تھا، اس میں اس عورت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز میرے لیے نہیں تھی۔ جب بگڑ چکا ہوں تو بگڑ ہی چکا ہوں۔ بہرحال دوپہر تک ہم لوگ ساتھ رہے اور نہ جانے کون کون سے جہانوں کی سیر کرتے رہے، لیکن وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ تیسرے پہر کی چائے کے بعد اچانک قیامت ٹوٹ پڑی اور یہ سورہ فیل پھونکنے میں کالی مصری حسینہ کا ہاتھ تھا، جو چائے کی ٹرالی میں زیادہ سامان دے کر امینہ کے طرز عمل پہ کھٹک گئی اور واپس آنے کی بجائے دوسرے کمرے میں چھپ گئی۔ جب ہم چائے پینے لگے تو کیوار کی اور سے جھانک رہی تھی۔
چائے پیتے پیتے سامنے والے دروازے کی طرف میری نظر اتفاقیہ طور پہ اٹھی اور وہ یہ لمحہ تھا جب وہ سب کچھ سیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ کوار بن کر رہی تھی۔ صرف ایک لمحہ میری نظریں اس سے ملی اور کواروں کی درس ہمار ہوئی۔ میں امینہ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے اٹھا، لباس سے خنجر نکالتا ہوا دروازے کی طرف جھپٹا۔ امینہ میرے طرز عمل سے حیران ہو کے میرے پیچھے لپکی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا تو وہ بغیر جدوجہد کے کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو کنیز کوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ میں نے پلٹ کے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا، لیکن اس سے پہلے کہ میری مضبوط گرفت ہوتی، امینہ کو سامنے دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اندر گھسیٹا، خنجر دانتوں میں دبایا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میرے ہاتھوں کی گرفت غیر احتیاطی طور پہ انتہائی سخت تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ امینہ حیران نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ اندازہ ہوا کہ کنیز ختم ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے اسے فرش پہ لٹایا۔ امینہ نے فوراً خود کو سنبھالا، پھر وہ بولی، حقان آؤ، یہاں چھپ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے سازوں والے کمرے میں پہنچی۔ یہاں صوفوں کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے پیچھے چھپا جا سکے۔ جس طرف سے میں اندر داخل ہوا تھا اس کے علاوہ باہر نکلنے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ روشن دان اتنے اونچے تھے کہ سیڑھی کے بغیر ان تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ بہرحال میں یہاں چھپا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کمرے میں چھپنا چوہے دان میں بند ہونے کے مثال تھا۔ اور کوئی جگہ تو نظر نہ آئی۔ میں کوار کی اوٹ میں کھڑا ہوا، وہ باہر نکل گئی۔ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے یہاں کھڑے ہوئے کچھ منظر گزرے کہ تیسرے کمرے سے امینہ کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ تیز لہجے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کوار کی اوٹ سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ درمیان والا کمرہ عبور کیے بغیر کچھ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ وہ عجیب کشمکش جیسا منظر تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں کر پایا، ایک مردانہ آواز آئی، وہ باہر نہیں نکلی خانم۔ اب میری سمجھ میں کچھ آنے لگا۔ یقیناً کوئی کنیز کی چیخ سن کر اندر آیا اور اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ یہ صورتحال کافی خطرناک تھی۔ اگر وہ مطمئن نہ ہوا تو کمروں کی تلاشی لیے بغیر نہ رہے گا۔ یہ سوچ کر میں دروازے سے نکل کر دبے پاؤں درمیانی کمرے میں آیا اور دروازے کی آڑ سے جھانک کے دیکھا۔ کمرے کے درمیان میں خدمت گار قسم کا آدمی اس کمرے کی طرف منہ کر کے کھڑا تھا جس میں اس کنیز کی لاش پڑی تھی۔ دروازہ بند تھا اور خدمت گار کہہ رہا تھا، نہیں خانم، آپ کو اندازہ نہیں، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا، جبکہ آقا کا خیال ہے کہ وہ ابھی تک محل میں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ پہرے دار کو قتل کر کے نکل گیا ہوگا۔ کیا محل اتنی بڑی جگہ ہے کہ ایک آدمی کو تلاش نہ کیا جا سکے؟ بس آقا کا خیال ہے۔ تم پاگل ہو، مجال ہے کسی کی کوئی یہاں آ سکے، اور دیکھو وہ کہاں گئی۔ میری نگاہیں اس شخص کا جائزہ لے رہی تھی۔ امینہ بظاہر تو صحیح انداز میں بول رہی تھی، لیکن اس کے لہجے کا پھسپا پن صاف محسوس ہو رہا تھا اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پہرے دار ایسے نہیں جائے گا۔ اب اس وقت میرے لیے کچھ کرنا ضروری تھا۔ امینہ بہرحال عورت ہے، کہیں اس کا عورت پر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پہرے دار شک و شبے میں مبتلا ہو کر یہاں سے جائے گا اور دوسرے لوگوں کو اطلاع دے گا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد اور بھی لوگ باہر نکل آئیں، چنانچہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ امینہ اپنے طور پہ میرا دفاع کر رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہ کر پائے گی۔ چنانچہ میں آہستہ سے دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ اس کے بعد برف کی طرح کوند کے پہرے دار پہ جا پڑا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا، دوسرے ہاتھ سے خنجر اس کے حلق پہ رکھ دیا۔ امینہ اچھل کے پیچھے ہٹ گئی۔ پہرے دار نے اپنے منہ پر سے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن خنجر کا دباؤ پڑتے ہی اس نے اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے خنجر پہ دباؤ ڈالا اور پھر جیسے ہی میں نے ہاتھ گھسیٹا، خنجر نہرے کو کاٹ کے شارک سے گزر گیا۔ خون کا فوارہ ابلا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھا کے اسے پیچھے دھکیلا اور وہ منہ کے بل فرش پہ گر کر پاؤں رگڑنے لگا۔ میں نے اس کے کپڑوں سے خنجر صاف کیا، امینہ کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ اس خونی منظر کو دیکھ کے امینہ کا چہرہ خوف سے زرد پڑ جائے گا، لیکن وہ بھی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پہ خوف و خراش کا شعبہ تک نہیں تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کا بدن پھڑپڑایا اور آہستہ ہاتھ پیروں کا ہلنا بند ہوا۔ چلو اسے بھی اسی کمرے میں ڈال دو، میں فرش صاف کرتی ہوں، امینہ پر اطمینان لہجے میں بولی، اور میں نے جھک کے لاش کی ٹانگیں پکڑ لی، پھر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ اس کا پکا کھول کر اس کا لباس اتارا، اسے اسی کنیز کی لاش پہ پھینکا، پھر میں اس کا لباس لے کے باہر آیا اور خون پہ ڈال دیا۔ ادھر امینہ نے چند پرانے پردے نکالے۔ اس نے کہا، تم اندر جاؤ، میں یہ صورتحال دیکھ لوں گی۔ میں کمرے کی طرف چل پڑا اور اندر داخل ہوا۔ اب میرے اعصاب کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے بیٹھا رہا۔ روشن دانوں سے آنے والی روشنی مدھم ہونے لگی۔ تقریباً 6:30 بج چکے تھے، شام ہونے لگی۔ میں ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے متعلق سوچنے لگا۔ امینہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اسے دیر ہوئی
تو میں نے دروازہ کھول کے باہر دیکھا، وہ گیلا پردہ ہاتھ میں لیے فرش کو صاف کر رہی تھی۔ تمہاری ہر کوشش مجھے بچانے کے لیے ہے امینا، آخر یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل میری موت پہ ختم ہوگا، میں تمہیں زندہ رکھوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں یہاں سے نکالنا کیوں نہ پڑے۔ ان لاشوں کا کیا ہوگا؟ ان کی پرواہ مت کرو، میرا ایک غلام انہیں ٹھکانے لگا دے گا۔ کیا مطلب؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اتنی ہی بے بس ہوں؟ میں خاموش ہوا۔ لمحات تو تبدیل ہو ہی رہے تھے۔ اچانک کسی نے باہر والے کمرے کا دروازہ بجایا تو میں چونک کے امینا کو دیکھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ میں نے دروازہ بند کر کے دیا، پسٹل نکال کے کواڑوں کے پیچھے کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو کہنے لگی، زندال کو بلایا ہے میں نے، اسے اس کام کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے تیار ہوگا؟ بس سنہری چمک سارے کام کر دیتی ہے۔ اچھا سنو، کھانا آ رہا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہو سکوں گی کیونکہ مجھے حشمان ذکری کے آنے کی اطلاع ملی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اور واپس چلی گئی۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک پھر بیرونی کمرے میں کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ میں چونک کے اس طرف متوجہ ہوا اور دروازے سے کان لگا کے سننے لگا۔ امینا کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ میں نے فوراً ذہن دہرایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز سندال کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امینا اسی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن بولنے والے کا لہجہ خادمانہ نہیں، دھمکانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میں اس آواز کو پہچان نہیں رہا تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ حشمان ذکری کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ دروازہ اندر سے بند کروں، لیکن یہ زیادہ خطرناک بات تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک میری نظریں آتش جان کی جانب اٹھ گئی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے بے حد آرائشی نظر آیا تھا۔ اس میں آگ روشن کی بجائے کوئی علامت نہ تھی۔ کارنز میں گلدان اور دوسرے ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس کی چمنی میں جھانکا، میری خوشی کے انتہا نہ رہے۔ آتش دان کی چمنی بلندی تک گئی ہوئی تھی اور اتنی کشادہ تھی کہ ایک آدمی چوڑا ترچا ہو کے انٹو سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ چمنی کے اندر نکلی ہوئی انٹو پہ اگر خاص جما کے اوپر پہنچنے کی کوشش کی جائے تو کامیابی ہو سکتی تھی۔ چمنی کے اختتام پہ برچی بنی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف روشن دان چوڑے سوراخ تھے۔ میں نے کسی آہٹ یا خطرے کا اظہار کیے بغیر پسٹل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور اس کے بعد چمنی کے وسط میں پہنچ کے سیدھا ہوا۔ دونوں ہاتھ بلند کیے، انٹو کے سرے پکڑ کر پورا زور لگا کے اپنے جسم کو اوپر کھینچا۔ میرے دونوں پاؤں نچلی انٹو پہ ٹک گئے اور میں آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ ابھی میں آدھے راستے پہ پہنچا تھا کہ دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر کسی کی گرائی ہوئی آواز۔ میں نہیں جانتا تو میرے دروازہ کھول کر دیکھنے میں اتنی شدت سے اعتراض کیوں کر رہی ہو۔ ایک لمحے تک کوئی آواز نہ آئی، پھر امینا کی آواز ابھری، ہاں دیکھ لو کیا ہے یہاں، یہ تو کوئی بات نہیں، اتنا ہی اعتماد کرتے ہو مجھ پہ؟ دیکھو میری بات سنو، میں جس صورتحال سے دوچار ہوں اس کا تمہیں صحیح طور پہ اندازہ نہیں، بس نہ جانے کیوں تمہارے انداز سے مجھے شک ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھ پہ شک کرنے لگے۔ ایسا ہی ہوتا ہے حشمان ذکری، ایسا ہی ہوتا ہے، پاگل ہو تم۔ حشمان ذکری کا لہجہ اب معذرت آمیز ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ میری اس گمشدگی سے امینا پر کیا گزر رہی تھی، لیکن شاید وہ پر اعتماد ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلام مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا تم پسند کرو۔ پاگل ہو امینا، حالات ہی کچھ ایسے ہیں، وہ بدبخت ہم لوگوں کو الو بناتا پھر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے اور اس کے مقابلے پر ایک عظیم الشان گروہ، پتہ نہیں کہاں مر گیا جا کے۔ میں سخت پریشان ہوں۔ تم اسے اس کے ہوٹل میں تلاش کرو، وہ تمہیں وہیں ملے گا۔ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ اس قدر چالاک اور تیز آدمی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ یہاں جک مار رہا ہوگا؟ آوازیں دور ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں مکمل سکوت رہا، پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ امینا کی آواز ابھری، کہاں ہو تم حقان، کہاں ہو بھائی، کہاں غائب ہو گئے، باہر آؤ، اب کوئی خطرہ نہیں۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور جب میں آتش دان سے جھک کے باہر نکلا تو وہ حیران سی کمرے کے وسط میں کھڑی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں گردن ہلائی اور بولی، خدا کی پناہ، تم یقین کرو خود میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ ویسے اس وقت میں جن حالات سے گزری ہوں تم یہ سمجھو کہ میرا خون بے پناہ کم ہو گیا ہوگا۔ میں بس سمجھ رہی تھی کہ اب یہ میرے آخری لمحات ہیں۔ تمہیں دیکھتے ہی حشمان ذکری تم پہ گولی چلا دے گا۔ اب ایسی بھی بات نہیں امینا، میں قتل عام کا عادی ہو گیا ہوں۔ اگر حشمان ایسی کوئی کوشش کرتا تو شاید یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے، مگر ابھی اس کی زندگی باقی ہے۔ اس نے مجھے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے اب؟ بس کچھ نہیں، یہ لاشیں ٹھکانے لگ جائیں تو سارا خطرہ ٹل جائے گا۔ اگر ان لاشوں کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا تو پھر میں انہیں رات کی تاریکی میں اٹھا کے چیتوں کے پنجرے میں پھینک دوں گا۔ بے فکر ہو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔
اس نے کہا، اور پھر رات کو تقریباً 11 بجے وہ مجھ سے اجازت لے کے باہر گئی۔ خود اس نے اپنے اس غلام کو، جس کا نام زندال تھا، بلایا، اسے باتیں کی۔ رات کو تقریباً 12:30 بجے اس نے کمرہ خالی ہونے کا اعلان کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ پہنچا گیا۔ اسی سے امینہ کو اطلاع ملی کہ حشمان ذکری چلا گیا۔ وہ کہاں گیا امینہ؟ اس نے کہا، عیاش دبا انسان ہے، بہت سی حسینائیں اس کے منتظر ہوں گے، وہ کس رات کہاں جائے گا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر ایسا ہے تو افسوس، وہ کمرہ لاک ہوتا ہے اور دروازے پہ مسلح پہرے دار ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ وہاں تک جانے والی سیڑھیوں میں بجلی کی گھنٹیوں کا سلسلہ ہے۔ تم میرے وہاں جانے کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ ظاہر ہے تم اس تختی کی تلاش وہیں کرو گے، حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تختی وہیں موجود ہے۔ تم بہت ذہین ہو امینہ۔ اوپر کی منزل کے مغربی کونے میں آخری کمرے سے پہلا دروازے کے سامنے پہرے دار سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اب بولو کیسے وہاں پہنچو گے؟ ایک بات بتاؤ مینا، یہاں دوسرے کمروں میں بھی آتش دان ہے اس طرح کے؟ آتش دان؟ ہاں، وہ تو ہر کمرے میں ہیں۔ تو پھر کامیابی کا پورا مکان ہے۔ لگتا ہے باقاعدہ نقب زنی کرتے رہے ہو۔ نہیں، باقاعدہ نہیں، یقین کرو، بس ضرورت ہے، مجبوری ہے، میں جانتی ہوں، لیکن خطرہ تم سے دور نہ ہوگا حقان، سوچ لو۔ ویسے بھی تم چہرے سے چور یا ڈاکو نہیں لگتے۔ تمہارا شکریہ۔ کیا کرتے رہے ہو باقی زندگی؟ میرا مطلب ہے ابتدائی زندگی میں۔ بہت کچھ، میں نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں چھناکے ہونے رکھے۔ اب جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیا وہ بھی ایسا ہے کہ وقت مجھے اس کے لیے معاف کرے؟ امینہ نے کہا، اب ایک بات تم بھی سنو، تمہاری زندگی اب تمہاری نہیں، میری ہے۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں کی بینائی کی طرح محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی لگن میں میری طلب کو بھول مت جانا۔ میں نے بھی زندگی کی بازی لگا کے تمہارا ساتھ دیا۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، ویسے تو یہ دیوانوں کی طرح نثار ہوں گے، ہمارے بدن کا طواف کریں گے، لیکن کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو تم یہ سمجھو کہ انسان کو جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں امینہ، زندہ رہنا اب اپنے لیے نہیں، میرے لیے، اس نے کہا۔ بہرحال آتش دان کا پہلا تجربہ میرے لیے خاصا حوصلہ بخش تھا۔ چنانچہ اس بار آتش دان کی انٹوں پہ پاؤں رکھ کے اوپر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی اور زیادہ وقت بھی نہ لگا۔ میں برج تک پہنچا۔ 2 منٹ کے بعد میں برج کے محراب دار ہواداروں سے باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری نظروں سے 4 فٹ نیچے اس کمرے کی چھت تھی جو نیچے چھوڑ آیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے کمروں کی چھتیں تھی جو قطار در قطار شمال سے جنوب کی جانب چلی گئی۔ میں ان محدود سوراخوں سے باہر نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ ایک زاویے پہ آ کے نگاہ رک جاتی تھی۔ اب مجھے یہاں سے باہر نکلنا تھا، اس لیے میں نے خنجر نکال کے اینٹوں کے درمیان سے چونا کھرچنا شروع کیا۔ پھر تھوڑی سی کوشش سے ایک اینٹ نکل آئی۔ میں نے اسے آہستہ سے برونی سے ہار بہا کے چھت پہ چھوڑا۔ اس کے بعد مسلسل یہ کام کرتا رہا، حالانکہ پہلے سے صحیح طور پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اب میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے اپنا بدن سکوڑا، باہر اتر کے چھت پہ چڑھا۔ میری نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ صحن والے سرے پہ آ کے میں نے شمالی سمت والے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمروں کے سامنے برآمدے ہونے کے باعث صحیح کمرے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک کمرے کے سامنے مجھے روشنی نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پہرے دار یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں دبے پاؤں چلتا ہوا کئی کمروں کی چھتیں عبور کر کے اس طرف پہنچا اور چمنیاں گن گن کر حشمان ذکری کے کمرے کا تعین کیا، اور پھر شمال مغربی کونے کے آخری کمرے کی چمنی کی اینٹوں کو جوڑ کر گریدنا شروع کیا۔ آدھے گھنٹے کی مسلسل اور انتھک محنت سے، جس میں آواز نہ ہونے کی کوشش بھی شامل تھی، میں نے 4 اینٹیں نکالی۔ پھر میں چمنی پہ چڑھ کر نیچے اترنے لگا۔ ابھی آدھا فیصلہ طے کیا تھا کہ کمرے میں ہلکی روشنی کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاؤں اس فرش پہ ٹکے۔ میں نے رک کے آہٹ پہ پاؤں لگائے۔ اندر مکمل سکوت تھا۔ میں نے جھک کر آتش دان سے باہر سر نکال کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کافی دیر تک کسی سحرزدہ انسان کی طرح کمرے کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اپنا مشن یاد آیا اور وقت ضائع ہونے کا احساس ہوا۔ میں آہستہ سے آگے بڑھا، تصویر کو دیوار سے ہٹانے لگا۔ اوپر کا ایک سیرا ڈوری سے بندھا ہوا تھا، دوسرا حصہ دیواروں پہ لگی کیلوں پہ ٹکا ہوا تھا۔ میں نے بمشکل تمام خود کو سنبھالا، کاغذ کو اتارنے کی کوشش ترک کر کے خنجر کے نوک سے ایک طرف کی کیلیں اوپر کی تختی مسہری پہ رکھ کر میں نے تمام کیلیں پھر دبا کر اس فریم میں تصویر کو مضبوطی سے جمایا۔ میں نے کمرے میں ایک دفعہ پھر دیکھا، کوئی بے ترتیبی یا الٹ پلٹ نہ ہونے پائی تھی۔ میں نے اپنی تمام تلاش کے دوران کسی چیز کو اس طرح نہیں چھیڑا کہ اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے۔ پھر آتش دان کے فرش پہ چونا اور کوڑا کرکٹ پڑا نظر آیا، لیکن اسے بھی صاف کرنا ضروری تھا۔ مجھے ایسی کامیابی حاصل ہو جائے گی میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ بہرحال میں نے اس کوڑے کو اٹھا کر قالین کے نیچے پھیلایا۔ اب اگر حشمان ذکری اس کمرے میں آنے کے بعد اس تصویر پہ سرسری نظر ڈالے تو اسے کوئی شبہ نہ ہو سکے گا
یہ بات ہے کہ صبح اسے اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال میں نے تختی اٹھائی، آتش دان کے راستے اوپر چلنے لگا۔ اپنی اس کامیابی پر میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اب بعد میں جو کچھ ہوگا وہ بات کی بات ہے، فی الحال میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ اب میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا، یعنی کہ یہاں سے نکلنے کا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اسی روشن دان کی طرف اٹھنے لگے جو امینہ کے کمرے میں اترتے تھے۔ میں ٹوٹے ہوئے روشن دان سے اندر داخل ہوا، پھر آہستہ سے نیچے اتر کے کمرے میں پہنچا۔ امینہ اپنی ہاف گاہ میں جا چکی تھی۔ میں نے کیواڑوں پہ ہاتھ رکھ کے دھکیلا، اس نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ دروازہ کھلا، میں اندر آیا، وہ مسہری پہ لیٹی تھی۔ آہت پاتے ہی چونک کے اٹھی اور میری طرف متوجہ ہوئی۔ تم آ گئے، تم خیریت سے ہو حقان؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں نے تختی اس کے سامنے کی۔ تم واقعی ایک دلیر مرد ہو، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو امینہ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، لیکن کیسے؟ یہ مجھے تم بتا سکو گی میری زندگی؟ صبح ہونے سے پہلے اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو ہم دونوں کو ختم کیا جائے گا۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھا مجھے 2 منٹ دو، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ مجھے درمیانی کمرے میں چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے اپنے کپڑوں سے گرد و غبار جھاڑ کے سگریٹ سلگایا۔ جب وہ واپس لوٹی تو دوسرے لباس میں تھی۔ اس نے کندھے پہ ایک سادہ سا ڈالا ہوا تھا، ہاتھ میں سیاہ بھرکا تھا۔ میری طرف دیکھ کے بولی، لو تم یہ لبادہ پہنو، چہرہ مفلر میں لپیٹو، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ میں نے اس کی ہدایت پہ عمل کیا۔ اس نے برقع پہنا اور چلنے لگی۔ میں نے گلے اور چہرے پہ مفلر لپیٹا، اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس نے برآمدے والا دروازہ کھول کے آگے پیچھے دیکھا، راہداری میں کوئی نہ تھا۔ وہ نپے تلے قدم رکھتی چلتی رہی۔ پھر ہماری نظر ڈیوری میں ایک پہرے دار پہ پڑی جو کہ مسئلے تھا۔ زندال کہاں ہے؟ حانم واقعہ کے ساتھ تو نہیں گیا، مگر آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ کیا تمہیں اس کا علم نہیں؟ نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ میں ایک اہم جلسے میں شرکت کرنے جا رہی ہوں، مجھے اس کی ہدایت کی گئی۔ تم کیا بے وقوفوں کی طرح کھڑے منہ دیکھ رہے ہو؟ باہر جا کر کوئی ٹیکسی تلاش کرو۔ سنو، میں صبح 10 بجے لوٹوں گی، بہتر ہوگا کہ تم میرے جانے اور آنے کا ذکر آقا سے نہ کرو، ٹھیک ہے؟ بہرحال امینہ میرے پیچھے آنے لگی۔ میں نے صدر دروازہ کھولا، ہم دونوں ساتھ ساتھ باہر نکلے۔ روشو کے درمیان سے گزرتے ہوئے پھاٹک کے قریب پہنچے تو امینہ نے مجھے رک جانے کا اشارہ کیا اور پہرے دار سے بولی، تم میری صورت کیا دیکھ رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ نہیں خانم، ہم مجبور ہیں۔ آقا کا حکم ہے کہ اس وقت کسی کو بھی باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہم حکم کے غلام ہیں۔ اصل میں خانم، کسی شخص کی تلاش ہے جس کے لیے… چلو تم احمق ہو کیا؟ آقا نے تم سے یہ بھی کہا کہ امینہ کو بھی باہر نہ نکلنے دینا۔ تم کیا کھڑے ہو احمق آدمی؟ چلو باہر نکلو۔ پہرے دار، میں کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ بہرحال میں باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ پہرے دار کسی بھی قیمت پہ امینہ کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دے گا۔ چنانچہ میں نے پچھلا راستہ استعمال کیا۔ جنگلے کی بلندی کا اندازہ کر کے میں جنگلے پہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میں جنگلے پہ اوپر چڑھ گیا، اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا آدھا جسم جنگلے سے گزرا، لیکن دوسری ٹانگ لبادے کی وجہ سے پھنس گئی اور میں لٹک گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے لبادے کا کنارہ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی تو پورا بدن لبادے میں آیا اور نوک دار جنگلہ لبادے میں پوری طرح بے بس ہوا۔ میں دونوں ہاتھ چھوڑ کے کودا، ایک جھٹکا لگا، لبادے کا کچھ حصہ پھٹ کے اوپر رہ گیا۔ میں درہم سے گرا۔ میرے گرنے کی آواز سن کے پہرے دار چونکا، اس نے اس طرف دیکھا۔ اسی وقت امینہ نے چیخ کے کہا، بے وقوف، یہ کیا ہوا؟ اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ تختی میرے لباسے سے نکل کر نیچے گر پڑی۔ اچانک امینہ نے کہا، یہ کون ہے؟ پکڑو اسے۔ کیا؟ پہرے دار چیخا۔ امینہ دروازہ کھولنے لگی۔ میں بھاگنے کی بجائے ایک دم رکا۔ چوکیدار تیزی سے آگے بڑھا، لیکن اس کی بد نصیبی تھی کیونکہ دوسرے لمحے میں نے اس کی کمبٹی کا نشانہ لے کے فائر کیا۔ اس کی چیخ پستل کے دھماکے میں گم ہوئی۔ وہ دیوار کی طرح زمین پہ ڈیر ہوا۔ میں نے امینہ کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں سامنے بنے مکانوں کی طرف دوڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گلی کے قریب پہنچ کے ہم رکے۔ پلٹ کے پیچھے دیکھا تو محل میں اسی طرح خاموشی تھی، راستہ بھی سنسان تھا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 5 بج چکے تھے، لیکن ابھی قرب و جوار اور ماحول میں زندگی بیدار نہ ہوئی تھی۔ اسکندریہ کے اس علاقے میں خاموشی تھی۔ امینہ، اسے برقعے میں چھپاؤ۔ کیا خیال ہے یہاں زندگی کس وقت بیدار ہوتی ہے؟ اصل میں یہ علاقہ ذرا مختلف ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آگے چل کے ہمیں کم از کم چائے خانے کھلے ہوئے مل جائیں گے۔ آگے بڑھے ہیں، اگر اس دوران کوئی گڑبڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں تو خیال رکھنا، تم الحمرا پہنچنے کی کوشش کرنا، میں وہیں تمہیں ملوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن تمہیں اپنا نام تبدیل کرنا ہوگا، کوئی ایسا نام جو تمہیں پسند ہو، جو بھی تم چاہو۔ مسٹر برک۔ کیا حرج ہے؟ اچھا نام ہے۔ اس نام سے کوئی صحیح اندازہ نہیں ہوتا کہ عیسائی ہے، یہودی ہے یا مسلمان۔ وہ ہنسنے لگی۔
اب ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ 2-3 گلیوں سے گزرنے کے بعد ایک کشادہ بازار آیا۔ گلی سے باہر نکلے تھے کہ پولیس میں نظر آیا جو غور سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو سر، کیا آپ اٹالین ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں آفیسر، برٹش کیپٹن آف اے مرچنٹس۔ سوری سر، پولیس مین نے ٹوپی چھوڑ کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ اور کچھ؟ نو تھینکس۔ اور وہ بولا اور وہاں سے مڑ گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہمیں چھوٹا سا ریسٹورنٹ نظر آیا جس میں صرف ایک آدھ آدمی بیٹھے نظر آئے۔ کیا خیال ہے اگر ہم اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوں تو کوئی عجیب والی بات نہ ہوگی؟ یا پھر کوئی ہمیں دیکھتا تو نہیں؟ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، ویسے یہاں فیملی کیبن بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر چلتے ہیں۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ میز پہ بیٹھا آدمی غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ امینہ آگے بڑھ کے زینے طے کرنے لگی۔ نیچے باورچی خانے کے دروازے سے خاص ہم نے اسے عربی میں خوشامدید کہا، پھر بولا آپ کیا پسند کریں گی؟ امینہ نے چائے، قہوہ، ناشتے کی چند چیزوں کے نام لیے۔ ہم پہلی منزل میں پہنچ کر ایک فیملی کیبن میں داخل ہوئے۔ دروازے پہ پہنچتے ہوئے امینہ نے کہا، آؤ بیٹھو، نام میں بھول گئی، پرک، کیا تمہارے پاس رقم ہے؟ ہاں بلکہ ایسا کرو، اس میں سے تم تھوڑی سی رقم رکھو، کام آئے گی۔ یہ کہہ کے میں نے جیب سے $80 نکال کے اس کی طرف بڑھائے۔ اسے میرا ہاتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، نہیں ضرورت نہیں، میرے پاس انگلش پاؤنڈ ہیں، انہیں رہنے دو۔ اسی وقت بیرا ناشتہ اور چائے کی ٹرے لے کر آتا دکھائی دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اس سے اخبار لو، یہاں اخبار 4:30 بجے مل جاتا ہے۔ امینہ نے جواب دیا۔ جب ویٹر رکھ کے جانے لگا تو اس نے عربی میں سے انگریزی اخبار لانے کو کہا۔ وہ سر جھکا کے چلا گیا۔ ہم نے فولادی تہتی کو اخبار میں لپیٹ لیا۔ آفتاب آہستہ آہستہ طلوع ہوتا جا رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ کچھ جوڑے بھی آئے جو اوپر کی جانب رکا رہے تھے۔ میں نے امینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری طرح اور بھی لوگ صبح کو جاگ جاتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ ملازمت کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، چائے یا کچھ اور پینا ہے؟ نہیں چلو، وہ اٹھی۔ کیا تمہارا قیام الحمرا میں ہے؟ نہیں، میں دوسرے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، لیکن وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اصل میں الحمرا کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ ہوٹل میرے ہوٹل کے کچھ فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ پھر کاؤنٹر پہ ادائیگی کرنے کے بعد ہم دونوں دروازے سے باہر نکلے۔ امینہ نے رخ بدلا، تیز قدموں سے چلتی ہوئی دور نکل گئی۔ میں فٹ پاتھ پہ سگریٹ پینے لگا۔ جب امینہ اتنی دور نکلی کہ میری نظر سے اوجھل ہوئی تو میں وہاں سے آگے بڑھا۔ تھوڑے فاصلے پہ ایک بک سٹال کھل گیا تھا، اس پہ سیل شروع ہو گئی۔ میں اس کے سامنے رک کے رسالوں کے نام پڑھنے لگا۔ پھر میں نے ایک انگلش میگزین پہ ہاتھ ڈالا۔ بک سٹال والے کو سکہ دے کے میگزین کی ورگردانی کرنے لگا۔ میری نظریں دور دور تک امینہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد میں نے اسے ایک ٹیکسی کو اس طرف آتے دیکھا۔ الحمرا جانے کے لیے اسے ادھر سے گزرنا تھا۔ آہستہ آہستہ دھوپ چڑھتی جا رہی تھی۔ قرب و جوار کی دکانیں کھل گئیں۔ میں آگے بڑھا اور یہی سوچتا ہوا آگے بڑھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب سے گاڑی گزرتی محسوس ہوئی۔ پھر اتنی زور کے بریک چڑچڑائے کہ میں اچھل پڑا۔ میرے اعصاب کچھ دیر کے لیے کشیدہ ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر گاڑی رکی، بائیں طرف کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی اتر کر فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے۔ انہیں دیکھ کے میں لرز گیا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زندگی کب تک مجھ سے آنکھ مچولی کھیلتی رہے گی؟ کب تک یہ حالات میرے وجود پہ سوار کرتے رہیں گے؟ ایک انوکھا تصور، ایک انوکھا احساس ہوا تھا۔ گاڑی پر سے اترنے والے 2 آدمیوں میں سے ایک خشمان ذکری تھا اور وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا عجیب بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت میں کھلی سڑک پہ تھا، اس کے محل میں نہیں۔ میں نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، پستر کا دستہ ہاتھ میں پکڑا۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ میں خوف کو دل سے نکالوں۔ سچ بات یہ ہے کہ میرے اندر سے خوف نکل گیا۔ میں خیرت کا اظہار کیے بغیر اسی طرح آگے بڑھتا گیا۔ حقان جمشیدی، رک جاؤ، بے فکر ہو، اس وقت میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں رک کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے چہرے پہ اس وقت مکمل بے خوفی تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم کمال کی شخصیت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم جیسے شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اب اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ تم جیسے دلیر اور شاندار انسان بہت کم نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دشمنی کی بجائے دوستی فائدہ مند رہتی ہے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ تم کر کے آئے، میں اسے بھول جاتا ہوں اور تم بھی اسے بھول جاؤ۔ میرے ہونٹوں پہ بفوق مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی دوستیاں پسند کرتا ہوں۔ تمہاری ذہانت اور دلیری نے میرے دل میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا۔ میں بغیر کسی تمہید کے تم سے ایک بات کہوں، جو کچھ تم میرے اس محل سے حاصل کر کے لاؤ، میرے تعاون کے بغیر تم اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اس لیے اب تو میری دوستی قبول کرو۔ آؤ الحمرا چل کے معاملہ طے کرتے ہیں۔ الحمرا کے نام پہ میں نے ذرا سرسراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ الحمرا کا نام اس نے ایسے ہی لے لیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ ٹھیک ہے خشمان ذکری، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہاری پسندیدہ جگہ پہ نہیں۔
وہ دیکھو تھوڑے فاصلے پہ ایک اور ریسٹورینٹ نظر آ رہا ہے، غالباً اس کا نام نہلستان ہے، کیوں نہ ہم وہاں چل کے بیٹھیں؟ حشمان ذکری کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل کی، اس نے کہا واقعی بہت چالاک ہو، غالباً تم نے سوچا کہ میں نے تمہیں الحمرا کی پیشکش کیوں کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں تمہارے لیے خطرات ہوں؟ نہیں میری جان، تم نہلستان پہنچو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ حشمان ذکری کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آئے، لیکن جھنجھلایا اس پر جاتا ہے جس پہ اختیار حاصل ہو۔ آہی کر اس کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی، اس نے تیوری چڑھا کے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہیں مجھ سے زیادہ کھلے دل والا دشمن دنیا میں نہیں ملے گا، میں نے تمہیں دشمن کی حیثیت سے قبول کیا، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ نہلستان سڑک کے مخالف سمت میں تھوڑے فاصلے پہ تھا، اس کے عقب میں کچھ فاصلے پر الحمرا تھا، لیکن بہرحال میں نے الحمرا جانے سے گریز کیا کیونکہ خود میرے ذہن میں چوٹ تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نہلستان پہنچا اور ذکری میرے پاس آیا۔ ہاں ڈیئر حقان، کمال کی شخصیت ہے تمہاری، لمحوں کے اندر میرے 5 آدمی کو ہلاک کیا، میری پسٹل، میری محبوبہ، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ لوح تمہاری قبضے میں ہے۔ کمال ہے، ایک اجنبی سکندریہ میں آ کے اگر حشمان ذکری کے خلاف یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تنہا نہیں بلکہ ایک پوری فوج ہے۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل کے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میرا خیال ہے کہ تم جن چیزوں کی فہرست مجھے بتا رہے ہو ان میں کچھ زیادتی سے کام لے رہے ہو۔ تمہارا پسٹل اور وہ تختی میرے قبضے میں ہے، تمہارے آدمی کو بھی میں نے مارا، لیکن تم جس محبوبہ کی بات کر رہے ہو وہ کون ہے، کہاں ہے؟ اس کے بارے میں اگر تم خود مجھے بتاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ کیا مطلب؟ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ میں نے کہا نا، جو حاصل کیا میں نے، مجھے اس کے بارے میں علم ہے، باقی کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں۔ ویسے میں تمہارے ساتھ کچھ ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیل؟ ہاں، تفصیل بتاؤ، جلدی کیا ہے، کھاؤ پیو۔ ٹھیک ہے، ویسے اگر میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھوں مائی ڈیئر حشمان ذکری، تو یقین کرو تمہارا سب کچھ میرا ہے۔ وہ تحقیر آمیز انداز میں ہنس پڑا، پھر بولا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر تم مایوس ہو جاؤ۔ میں نے کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ویٹر ٹرے لیے ہوئے اندر آیا، اور پھر جب وہ چلا گیا تو بات ادھوری رہ گئی۔ حشمان ذکری نے کافی پیالوں میں ڈالی، ایک پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم کچھ کہہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ قانون مجھے اس راستے پہ چلنے سے روکتا ہے جس پر تم نے مجھے چلانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا۔ کافی کے گھونٹ لینے لگا، پھر مسکرا کے بولا کافی لو، ضرورت سے زیادہ احتیاط اچھی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے کافی کے چند گھونٹ لیے، وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا میری پہلی پیشکش $2 ملین ہے۔ $2 ملین اس تختی کی قیمت، یہ رقم تم پہلے ایڈوانس لے سکتے ہو، تختی بعد میں دے دینا، اور اگر میں سوری کہوں تو پھر یہ 4 ملین ہو جاتے ہیں، 10 ملین بھی نہیں، اس کا مطلب ہے 11 ملین، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا، اس پہ سودا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آخری پیشکش، جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا آدھا، باقی سب کچھ میرے ذمہ۔ اور کچھ؟ دیکھو میں نے اپنی طرف سے خر تعاون کی پیشکش کی ہے، اب باقی اگر تمہاری کوئی شرط ہو تو تم بتاؤ۔ ہاں، یہ ذرا دلچسپ بات ہے، مگر اس کے لیے مجھے سوچنے کا موقع دو۔ کتنا وقت؟ تقریباً کل اسی وقت اسی ہوٹل کے لان میں، صرف ہاں یا نہیں 2 لفظوں میں، مجھے منظور ہے، اس نے کہا اور میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ بہرحال میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اس کے بعد کھانے پینے سے فارغ ہو کر ہم اپنی جگہ سے اٹھے، کاؤنٹر کے قریب پہنچے تو مینیجر نے پھر اسی انداز میں سلام کیا۔ حشمان ذکری نے اس سے کچھ کہا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر میں نے بل ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مینیجر نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا نہیں جناب، پیمنٹ ہو چکا، شکریہ۔ میں شانے ہلا کے باہر نکلا۔ باہر میں نے دیکھا حشمان ذکری اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، پر جب اس کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو میں محتاط انداز میں سڑک عبور کرنے لگا۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔